ताला की तौफीक से हम सूरतुल फातिहा स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने और उस पे तदब्बुर कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने इय्याका नअबुदु इसके बारे में जाना था। आज इंशाअल्लाह अगला क्वेश्चन व इय्याका नस्तईन इसके बारे में देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने की तौफीक दें। हर वो बात जो कि गुमराही वाली हो, बिदअत हो, अल्लाह ताला मुझे वो करने से महफूज रखें। इलाही आमीन। इय्याका नस्तईन थोड़ा-सा 1 मिनट के अंदर मैं इय्याका नअबुदु को थोड़ा-सा आपको रिपीट करूँगी। हमने देखा था इय्याका नअबुदु में का इय्या का जो है ये इसका मतलब है कि तेरी ही नअबुदु हम इबादत करते हैं। इबादत का मतलब रखा था हमने गुलामी होता है इबादत का मतलब। आप नमाज में खड़े होके अल्लाह ताला से मुहातिब हैं, अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं और आप अल्लाह को कह रहे हैं कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही गुलामी करती हूँ, बस मैं और किसी की बात नहीं मानूंगी, मैं सिर्फ आपकी बात मानूंगी, मैं सिर्फ आपकी गुलामी करूंगी, मैं सिर्फ आपके सामने झुकूंगी। ठीक है, ये हमने इसका देखा था। आज हम देखेंगे व इय्याका नस्तईन। सबसे पहली चीज तो पीछे भी इय्या का आया है और आगे फिर इय्या का आ गया। वाव जो है ना वो कनेक्टर है दरमियान में। वो पिछली जो बात थी कि हम तेरी ही इबादत करते हैं उसको जोड़ रहा है इय्याका नस्तईन के साथ। अब अगर वाव अंदर से एलिमिनेट भी कर दें हम इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, तो बात फिर भी समझ आ रही है। ठीक है, बात फिर भी बिल्कुल क्लियर वाजिया हमें पता चल रही है कि बात क्या हो रही है। लेकिन मैं लास्ट पे आपको बताऊंगी कि ये कनेक्टर यहाँ पे काम क्या कर रहा है। ठीक है, बड़ा अमेजिंग है उस वो भी कॉन्सेप्ट। तो इया का पीछे भी रिपीट हुआ, आगे दोबारा रिपीट हो गया, क्यों? अगर हम इसको इसको हटा दें, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे करें इय्याका नअबुदु व नस्तईन। ठीक है, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और और मदद चाहते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और मदद चाहते हैं और हम मदद चाहते हैं। ठीक है, बात फिर भी समझ आ रही है कि जिसकी इबादत कर रहा है मदद भी तो उसी से चाहनी है ना। तो दोबारा इय्या का क्यों लाया है? कुरान में कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होती, इजाफी नहीं होती। हर एक चीज का, हर एक वर्ड का जो जुड़ा होता है, जो लिखा गया होता है, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। इया का 2 दफा आया है, जो कि एक तो इसकी रेपिटेशन हमें इस के आगे आने वाले वर्ड पे जोर देने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। मतलब कि अल्लाह हम आपकी गुलामी करते हैं, और ये नहीं कि मैं सिर्फ आपकी गुलामी करती हूँ, मदद मैं किसी और से जाके मांगती हूँ। नहीं, अल्लाह मैं आपकी ही गुलामी करती हूँ और मैं आपसे ही मदद मांगती हूँ। अल्लाह दोनों चीजें आपके साथ मुंसलिक की हुई है मैंने। यहाँ पे इससे ये मुराद है। कभी कभी ऐसा होता है हम इबादत किसी और की कर रहे होते हैं, हम मदद किसी और से मांग रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नमाज तो अल्लाह के सामने पढ़ते हैं, लेकिन जब आपको कोई मुश्किल अगर आए और आप अल्लाह ताला के पास जाने की बजाय किसी पीर फकीर के पास चले जाएं, किसी और के पास चले जाएं कि तुम मुझे इस मुश्किल से निकाल दो, तुम मेरे लिए कोई जाए पना बना दो, कोई रास्ता बना दो, तो आप इबादत तो अल्लाह की कर ही रहे हो, लाइक फिजिकली नमाज की फॉर्म में। लेकिन आप जो मदद मांग रहे हो वो आप किसी और इंसान से मांग रहे हो। लेकिन जो मोमेन होता है ना, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है, जिसको अपनी जिंदगी का मकसद पता होता है, वो इस आयत के अकॉर्डिंग वो ये दोनों काम एक ही जात से कर रहा होता है। वो इबादत भी उसी की कर रहा होता है और वो मदद भी सिर्फ और सिर्फ उसी से मांग रहा होता है। ठीक है, ये एक चीज हमने यहाँ पे देखी इसकी रेपिटेशन के बारे में। अब जो इया का है ना, इसकी ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा मजे का है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब आप देखें, का जो है इसका तर्जुमा करते हैं तो तर्जुमा है तेरी, तेरी ही। ठीक है, तो वो जो का ये लगा हुआ है ना साथ का, ये असल में ना ये बता रहा है, तेरी का मतलब ये दे रहा है। ठीक है, ये का तेरी का मतलब दे रहा है। ये ही या की वजह से ना ही का तर्जुमा हुआ है। ठीक है, इस या का तेरी ही या सिर्फ तेरी ही, ये पूरे का तर्जुमा है। और या ने ये हसर, ये जोर, ये वहदानियत या ने अंदर ऐड की है। या इसके साथ जब जुड़ा है कि बेशक हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं।
یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک بگ کوسچن ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دس سیشن کہ کیا آپ صرف اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ نماز میں کھڑے ہو کے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں صرف آپ سے مدد مانگتی ہوں، لیکن کیا آپ صرف اس سے مدد مانگتی ہیں؟ صرف کا معنی یہ دے رہا ہے اور آپ نماز میں کہہ بھی رہی ہیں، تو کیا آپ صرف اسی سے مدد مانگتی ہیں؟ کیا آپ صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں؟ کہتے ہوں گے ہم سب ہاں ہاں ہم سب صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم نے اپنی خواہشوں کی عبادت ہم نے کرنی ہوتی ہے، ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، کبھی کسی انسان کو بت بنایا ہے، کبھی خواہش کا بت بنایا ہے، کبھی اپنے نفس کو بت بنایا ہے، کبھی ہمارے سامنے اللہ کی بات سیکنڈری ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم رسم و رواج کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم معاشرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر ایک مومن بندے کو دیکھیں نا تو وہ سب سے اوپر اپنے رب کو رکھتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے اس سیشن کے لاسٹ پہ ایک کوسچن آپ کے مائنڈ پہ کلک کراؤں گی میں، آپ نے سوچنا ہے اس کے بارے میں۔ اچھا، آگے ورڈ آیا ہے نستعین۔ نستعین نکلا ہے، اس کا جو روٹ ہے نا، جو اصل ہے اس کی، وہ ہے عین واو اور نون، ٹھیک ہے، آوانا، اور اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ ہے مدد چاہنا، مدد چاہنا۔ اب قرآن پاک کے اندر نا مدد کے لیے اور بھی بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ناصرہ مدد کے لیے آتا ہے، ناصرہ ینصرو۔ ایک اور ورڈ مدد کے لیے آتا ہے مدہ یا مدو، اسی طرح آوانا ورڈ بھی مدد کے لیے آتا ہے۔ قرآن نے جب ایک ایک ہی ورڈ ہے، معنی اس کا سیم ہے، لیکن ڈفرنٹ حالات کے اندر ڈفرنٹ ورڈز قرآن کے اندر یوز کیے جاتے ہیں مدد کے لیے۔ جیسے عطا کرنے کے بارے میں ہے، جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، عطا کرنے کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی ایک ورڈ نہیں ہے عربی میں عطا کرنے کے لیے۔ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، نیک زوج کی دعا ہے، وہاں پہ جب ہب لا کا مطلب آتا ہے، ہب بھی ہوتا ہے عطا کرنا، کچھ دینا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم سورۃ الکوثر پڑھتے ہیں، اس میں ہے انا اعطینا، وہاں پہ قینا، اعطی، وہ بھی جو ہے نا وہ بھی عطا کرنے کے لیے آتا ہے، کہ عطا کی ہم نے آپ کو کوثر، وہ بھی عطا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب ہم ربنا آتینا پڑھتے ہیں، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں، آتینا ہمیں عطا کر، وہاں پہ بھی عطا کرنے کی بات ہے۔ لیکن جمعہ سب کا سیم ہے، لیکن جب آپ عربی میں جاتے ہو نا، عربی میں اتنی ڈیپتھ ہے، کہ جب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں نا تو تینوں ورڈز آپ کو حیران کر دیتے ہیں، آتنا بھی، اعطا بھی، اور ہب لنا بھی، تینوں حیران کر دیتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح عربی میں اس نصر، اعوانا، مدہ، یہ تینوں یا اور بھی اس جیسے عربی میں ورڈز ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں مدد کے لیے۔ یہاں پہ اعوانا کیوں استعمال ہوا؟ سوال ہے، عین واو نون یہاں پہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیا وجہ اس کے پیچھے؟ اچھا، اس میں آپ کو مثال دوں گی کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اور اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اترتا ہے گاڑی سے نیچے، اور نیچے اتر کے نا وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے، دیکھتا ہے، ادھر نظر دوڑاتا ہے کیا ہوا میری گاڑی کو، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پوری اس نے کوشش کی ہے، پسینے اس کے نکل آئے ہیں، کبھی نیچے گاڑی کے جا رہا ہے، کبھی اوپر، کبھی اندر، کبھی باہر، لیکن اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اگر فرض کریں اس کو مسئلہ سمجھ بھی آ گیا تو وہ ایسا مسئلہ ہے جو اس سے سالو نہیں ہو سکتا۔ اس نے پوری کوشش کی اور اس کے بعد اس نے کسی بندے کو بلایا کہ یہ مسئلہ نا میری پہنچ سے باہر ہے، تو آپ آؤ اور آپ آ کے میری مدد کر دو۔ مدد مانگی نا اس نے، یہ ہوگی ایک مدد۔ دوسری مدد یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اور اس کی گاڑی خراب ہے اور وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گیا ہے، باہر نہیں نکل رہا، اور باہر کسی گزرتے ہوئے بندے کو وہ کہتا ہے کہ پلیز تم میری مدد کر دو۔ خود وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے آرام سکون سے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم میری مدد کر دو۔ باہر والا اس کو دیکھ کے تم پاگل ہو، میں تمہارا نوکر لگا ہوں تمہاری مدد کرو، اٹھو اور باہر نکلو اور اپنا کام خود کرو۔ اب دونوں جو میں نے سینیریو آپ کے سامنے رکھے ہیں، دونوں میں مدد مانگی جا رہی ہے، لیکن مدد مانگنے کا جو انداز ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پتہ کون سی مدد مانگتے ہیں اللہ سے؟ وہ جو بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے نا اور خود چل رہا ہے، فون دیکھ رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اور انجوائے کر رہے ہیں، اور اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مدد کیوں نہیں کر رہے، اللہ کیوں نہیں مدد ہو رہی، اللہ کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ کیوں اولاد نیک نہیں ہو رہی،
ہم خود کچھ نہیں کرتے، ہم خود کوشش نہیں کرتے. اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا، ہم کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں چیزیں ہوتی. آپ کو میں آگے ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کوشش کیا ہوتی ہے، کوشش کرنا کیا ہوتا ہے. ہم اصل میں کوشش کر ہی نہیں رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہماری مدد نہیں ہو رہی ہوتی اور ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اگر آپ آرام سکون سے اس بندے کی طرح جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھی رہیں گی، آپ اپنا فون اسکرال کرتی رہیں گی، آپ کو فرق ہی نہیں پڑا ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور آپ بس دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور کوئی معجزہ ہو جائے گا آپ کے لیے اور آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایسا تو بالکل نہیں ہوگا نا. آپ کو کچھ ہاتھ پیر خود مارنے پڑیں گے. اب نستعین میں ایسی مدد آتی ہے، ایسی مدد کی بات ہو رہی ہے، ایسی مدد چاہنا جس میں آپ اپنی پوری کوشش کر لیں، پوری کوشش اینڈ تک، اور اس کے بعد بھی آپ سے وہ معاملہ ریزالو نہیں ہو رہا، آپ سے چیزیں نہیں ٹھیک ہو رہی، دین آپ نستعین اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ میں آپ سے مدد چاہتی ہوں، ایسی مدد جس میں پہلے میں اپنی کوشش کر چکی ہوں. اب اس کو ذرا نماز سے ریلیٹ کریں. آپ نماز میں کھڑی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کہہ رہی ہیں اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اللہ میں نے ہر طرح سے صبر کر کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر لی ہے، اللہ میں بڑی کوشش کر چکی ہوں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی، اللہ میں بہت کوشش کر چکی ہوں کہ میرے لیے کوئی نیک اسپاؤس مجھے ملے، نیک ساتھی ملے، میں بڑی کوشش کر چکی ہوں کہ میں پردہ کر سکوں، میں بڑی کوشش کر چکی ہوں کہ میں دین کے راستے پہ چل سکوں، قرآن سے جڑ سکوں، علم حاصل کر سکوں، دن رات محنت کرتی ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، پوری کوشش کی ہے میں نے، اب مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ میری مدد کر دیں. جب آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر رب کی مدد نہ آئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ سنی نہیں جا رہی، آپ کو وہ نہیں مل رہا جو آپ چاہ رہی ہیں، اور آپ نے اس کے لیے کوشش بھی کی ہے اور پھر بھی نہیں مل رہا، یہ کام ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے اپنا 100% دینا ہوتا ہے، 110% دینا ہوتا ہے، اینڈ دین پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. آپ یہاں اس مدد کا سوال کر رہی ہیں جس میں آپ نے پہلے کوشش کی ہو، اینڈ دین پھر آپ کے لیے مدد آئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے، جو ترتیب اور جو آپ کو لہجہ نظر آ رہا ہے، وہ کمزوری کا لہجہ نظر آ رہا ہے. بندہ ایک کمزور وجود کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے اللہ میں کمزور ہوں، اللہ مجھ سے نہیں کچھ ہو سکتا، اللہ میں نے بہت کوشش کی ہے، میں نے بہت محنت کی ہے. ایک بندہ جو علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور وہ دن رات محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایک نارمل لیول کا دماغ دیا ہوا ہے اور وہ اس طرح سے چیزیں اڈاپٹ نہیں کر سکتا. اس نے اپنی 100% کوشش کر لی. اب وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پلیز میری مدد کر دیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ آپ میری اس مشکل میں آپ میری مدد کر دیں. جب آپ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، اور اپنی 110% آپ نے کوشش کی ہوتی ہے، پھر آپ جب رب سے تڑپ کے مانگتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ وہ رب آپ کو خالی ہاتھ موڑ دے اور وہ آپ کی مدد نہ کرے. ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم بیٹھ کے چاہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمیں سب آ جائے، گول کے ہمارے دماغ میں چیزیں ڈال دی جائیں، ہمیں جو ہے نا ہم نیک بھی ہو جائیں، ہم پردہ بھی کرنے لگ جائیں، کوئی ہمارے خلاف کوئی خراب کام نہ کرے. بیٹھ کے ہم اچھی تقدیر کا انتظار کرتے ہیں، اچھے رشتوں کا بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، نیک لوگ ہم چاہتے ہیں، مائیں نیک اولادیں چاہتی ہیں، لیکن خود ہم نے نہ صبح اٹھنا ہے، نہ صبح اٹھ کے خود نماز پڑھنی ہے، نہ بچوں کو اٹھانا ہے. میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جب ایک ماں، جمعے کا دن ہے، بچہ چھوٹا سا ہے 3-4 سال کا، ٹھیک ہے، اب ایک بچہ 3-4 سال کا ہے اور ایک بچہ 10 سال کا ہے. 10 سال کا بچہ جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جاتا. اب ماں اس سے یہ کر رہی ہے کہ تم جمعہ کی نماز پڑھنے جاؤ، تم مسجد میں جا کے نماز ادا کرو، لیکن وہ بچہ نہیں جاتا. اب ماں کا وہاں کیا طریقہ کار ہے؟ جو 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہے، آپ گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ آپ جمعے والے دن ایکسائٹیڈ ہو جائیں، اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائیں جیسے عید کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. بچے کو تیار کریں، کچھ بچہ جمعہ نہیں پڑھے گا جا کے، لیکن آپ بچے کو تیار کریں، بچے کو ویل ڈریسڈ کریں، اس کے بال شال بنائیں، اس کو پتا چلے یہ چیز اہم ہے. پھر آپ اسے مسجد تک لے کے جائیں، خود لے کے جائیں، خود اپنے آپ کو کور کریں، مسجد تک لے کے جائیں، اس کو مسجد کے اندر بھیجیں، اس کو بولو بیٹا آپ بیٹھاؤ بس وہاں پہ، اور آپ اس کو بولو 10 منٹ بس بیٹھاؤ، پھر واپس باہر آ جانا آپ. اور جب وہ باہر آ جائے 10 منٹ کے بعد، تو پھر آپ اسے لے کے گھر آ جائیں. کیا ہم مائیں یہ نہیں کر سکتی؟ آپ بولیں گے میرے پاس کروڑوں کام ہے کرنے کو، میں گھر کے کام کروں گی، اسے جمعے کے لیے لے کے جاؤں، تو پھر ایسا ہی ہوگا، ہماری نسلیں دین سے دور ہوں گی، قرآن کا علم انہیں نہیں ہوگا. قرآن ہم خود کھول کے بیٹھتے نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہماری اولادیں قرآن کے ساتھ نہیں جڑتی. خود ہم نے قرآن نہیں کھولنا، خود ہم نے بہتری کی طرف نہیں جانا، اور ہم نے گھر والوں کو شکوے شکایتیں کرنی ہے، ہم نے اولاد کو بلیم کرنا ہے. عورتوں کا بہت بڑا المیہ ہے یہ کہ بلیمنگ سسٹم
कॉन्स्टेंटली ये दूसरों पे डालना है, शोहर पे डालना है, बच्चों पे डालना है, इर्द-गिर्द के लोगों पे डालना है, ये मुझे नमाज़ पढ़ने नहीं देते, ये मुझे कुरान पढ़ने नहीं देते, ये मुझे तालीम लेने नहीं देते, ये हर टाइम मैं इनके काम करती रहती हूँ बस। ये मसला उन लोगों में नहीं है, मसला आपके अपने अंदर है, ठीक है? आप कोशिश नहीं कर रही, कोशिश नहीं करेंगी अच्छी माँ बनने की तो अच्छी माँ नहीं बन सकेंगी, कोशिश नहीं करेंगी बच्चों की अच्छी तरबियत की तो आप अच्छी तरबियत नहीं कर सकेंगी, आप सुबह खुद नहीं उठती तो बच्चे भी नहीं उठेंगे, आप रोजे नहीं रखती तो बच्चे भी कल को नहीं रखेंगे। छोटे होते ही बच्चों को ये एक्साइटमेंट डालनी होती है, रमजान है, ये ईद का महीना है हमारे लिए, एक घर का माहौल वैसा बनाएं कि बच्चे उसके साथ जुड़ सकें, कनेक्ट कर सकें। बेबरकती फिर खत्म होगी जब आप कोशिश करेंगे। बच्चे नेक तब होंगे, मोजज़े तब होंगे जब आप पहले इनिशिएटिव लेंगी। चीजें घोल के कोई आपके दिमाग में नहीं डाल सकता। आप नालायक भी हैं, अगर आपका दिमाग थोड़ा भी है, अपनी तरफ से तो एफर्ट डालें। आप तो नहीं है करने वाली, कहने वाली होंगी कल को कि मैंने कोशिश नहीं की थी। हम बैठती हैं औरतें और तकदीर को ब्लेम करते हैं, मेरी तकदीर में ये दुख लिखा गया, मेरी तकदीर में ये इंसान लिखा गया, मेरी तकदीर में औलाद नहीं है, मेरी तकदीर में ये मसले हैं। रोना पीटना हमने डाला हुआ है, हमारा एक ही काम है, कभी किसी को ब्लेम कर लो, कभी किसी को ब्लेम कर लो। आपकी तब तक मदद नहीं होती, आपके हालात तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक आप गलती अपने अंदर नहीं ढूंढते। जिस दिन आपने और मैंने गलती अपने अंदर ढूंढना शुरू की ना, यकीन माने हमारा मुस्तकबिल बदलना शुरू हो जाएगा। हम लोग माजी से नहीं सीखते, पहली चीज। माजी में जो हुआ होता है उसके ब्लेम हमने और लोगों को करने होते हैं। अगर वो ब्लेम खुद पे ले आएंगे ना तो मुस्तकबिल में वो नहीं होगा जो माजी में हुआ था, मुस्तकबिल में वो नहीं होगा। और मोमिन कभी भी एक एक ही सुराख से दो दफा डसा नहीं जाता। अगर आप बार बार, आपके साथ वही हो रहा है जो माजी में हुआ था, बार बार लोग धोखा दे जाते हैं, बार बार लोग हर्ट कर जाते हैं, बार बार आप दुखी हो जाती हैं, बार बार आपके साथ वो रेपिटेशन हो रही है, काम वही हो रहे हैं जो माजी में हुए थे, तो मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं है, आपने अपने आप को बेहतर किया ही नहीं है। ठीक है? रब का ये असूल है, अल्लाह का ये कायदा है कि रब उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए कदम उठाता है, जो खुद अपनी मदद के लिए अपनी आवाज को बुलंद करता है, जो खुद अपने हक के लिए बोलता है। मुझे ना वो छुई मुई पता नहीं लड़कियां समझ नहीं आती, जो छुई मुई होती हैं अजीब सी, कि भाई चुप कर जो बस, और गलत आपके साथ गलत हो रहा है। मतलब आपको अल्लाह ताला ने एक हक दिया है, आपको अल्लाह ताला ने जुबान दी है, आपको अल्लाह ताला ने हिकमत सिखाई है, आपको अल्लाह ने कुरान दे दिया है, बेहतरीन अल्फाज दे दिए हैं, जवानी दे दी, खूबसूरत वर्ड्स का आपके इल्म दे दिया, तालीम आपके दिमाग में घुसा दी कि भाई ये वर्ड्स हैं, ये बेहतरीन वर्ड्स हैं, ये इखलाक है, ये कुरान है, इन सब से मदद लो और अपनी बात को अच्छे और खूबसूरत वे में कन्वे करके अगले को समझाओ। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक दिस, ये मत करें आप। मतलब आप क्या, मैं ये नहीं कह रही आप बदतमीजी करने लग जाएं, अपनी बात को अच्छे तरीके से डिलीवर करना सीखें, ताकि कोई भी बंदा, इवन आपके वो घर वाले भी क्यों नहीं है, कोई भी बंदा आपके मुस्तकबिल का वो फैसला ना कर सके जो आप नहीं चाहती और वो आपको गलत लगता है। अब मैं एक मिसाल देती हूँ, इस बात को जरा मैं एलेबोरेट करूंगी कि मैं किस अंदाज से कह रही हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो कि आपका मुस्तकबिल में स्पाउस बनेगा फॉर एग्जाम्पल, और वो बंदा, आपकी ये ख्वाहिश है कि आप दीनदार इंसान से शादी करना चाहती हैं, लेकिन आपके वालिदैन आप कोई रिश्ता रखना चाहते हैं कि मेरा वो वाला फैमिली मैटर रह ले, वो रिश्तेदार रह ले, लेकिन आप नहीं चाहती। अब ये नहीं है कि दोनों बाजू ऊपर करो और जंग खोल लो और बदतमीजी पे उतर आओ और बस मेरी मेरी और तेरी तेरी होना शुरू हो जाए। ये चीज तो इस्लाम हमें नहीं ना सिखाता। इस्लाम हमें क्या सिखाता है इस मामले में? सबसे पहले आप अल्लाह से दुआ करें, सबसे पहले आप अल्लाह से दुआ करें, इस्तिहारा करें, अल्लाह से खैर की दुआ करें, अल्लाह से मदद मांगे। और मदद कैसे आएगी? कोशिश से। फिर अल्लाह ने आपको, आपके सामने कुरान दिया हुआ है, आपको आपको बेहतरीन अल्फाज दिए हुए हैं, आपको अकल दी हुई है, समझ दी हुई है। अच्छे, खूबसूरत, डिसेंट एंड रिस्पेक्टेबल वर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपनी बात को सामने रखें। उस लम्हे अगर आप चुप कर जाएंगी और मुस्तकबिल में आपकी उसी इंसान से शादी हो जाती है जिससे आपके वालिदैन चाहते हैं, और आप मुस्तकबिल में वालिदैन को ना ब्लेम कर सकती हैं और ना आप अल्लाह को ब्लेम कर सकती हैं, क्योंकि आपको जुबान दी गई थी, आपको हक दिया गया था, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। कसूर आपका है। अब कुछ लोग कहते हैं हम बोलते हैं,
لیکن گھر والے نہیں مانتے پھر بھی. آپ بولتے ہیں، آپ غلط بولتے ہیں، آپ غلط طریقے سے بولتے ہیں، آپ بلیمنگ سسٹم کھول لیتے ہیں، آپ جنگی ماحول کھول لیتے ہیں. اچھا بولتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے. پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑیں اور اللہ کو کہیں اللہ جو خیر ہے نا مجھ تک آپ نے وہ بھیجنی ہے. میں نہیں مانتی جب آپ اللہ سے خیر مانگیں، جب آپ جولی پھیلا کے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور تڑپ کے اللہ سے مانگیں. ہو نہیں سکتا کہ وہ رب آپ کی مدد نہ کرے. نہیں ہو سکتا. ہمارا مانگنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے پہلے نمبر پہ. ہمارا کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ ویک ہے. ہمیں لوگوں سے بات کرنی نہیں آتی، اپنی بات رکھنی نہیں آتی. ہم دو طریقوں سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، یا تو غصے سے چیخ کے اور یا پھر رو کے. ان میں سے اگر ایک چیز بھی نہیں ہو، یا پھر غصے سے کرتے ہیں یا پھر رو کے کرتے ہیں. لیکن اگر ان دونوں طریقوں کو ایلیمینیٹ کر کے ہم کسی درمیان والے طریقے پہ آئیں کہ نہ ہم روئیں اور نہ ہم چیخیں، درمیان میں رہ کے مہذب طریقے سے اپنے والدین سے بات کریں تو یہ چیز سارٹ آؤٹ بڑے خوبصورت طریقے سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے اور بڑے مسئلے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ اپنا کچھ نہیں کرتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے اور ہم اگلے پہ بلیم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے پہ بلیم کر دیتے ہیں کہ اس کا قصور ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گی میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعائیں بھی کی تھی لیکن ہماری تقدیر میں وہ انسان لکھا گیا جو کہ دین کی طرف نہیں تھا. ایک بات نا یاد رکھیں، اپنے آپ کو بدلے پہلے، اپنے آپ کو چینج کریں. چینج اس طرح کریں، آپ اللہ کے دین کی غلام بن جائیں. آپ اللہ کی غلام بنے. پھر نا جس طرح تڑپ کے مانگنے کا حق ہوتا ہے نا، جس طرح ایک بیکاری جو بہت بھوکا ہو، اتنا بھوکا کہ اگر اس کو کھانا نہ ملے ود ان 1 منٹ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، پانی نہ ملے وہ مر جائے گا. وہ کس طرف سے مانگے گا، وہ کس شدت سے مانگے گا اللہ سے. اس شدت سے بیٹھ کے جب آپ مانگیں گی نا اپنے آپ کو بدلنے کے بعد اللہ سے، نہیں ہو سکتا کہ وہ رب آپ کی اس تڑپ کو قبول نہ کرے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو دین سے جوڑ دیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا تبدیل کریں، اپنی دن رات گزارنا تبدیل کریں، اپنی فون کی ایکٹیویٹیز کو بدلیں، اپنے آپ کو چینج کریں، اللہ کے قریب کریں، پھر اللہ سے دعائیں مانگیں، پھر اذکار کریں، پھر اللہ سے مستقبل میں آنے والی آزمائشوں سے پناہ مانگیں. کہیں اللہ میں نہیں بچ سکتی ان آزمائشوں سے جو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی، میں نہیں بچ سکتی ان حالات سے جو ابھی میری زندگی میں آنے والے ہیں، میں دیکھ نہیں سکتی، میری نظر بہت محدود ہے. اللہ میں ان حالات کو نہیں دیکھ سکتی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اللہ میری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کیا فیصلہ کروں، فیصلے کرنے کی صلاحیت میرے اندر بڑی کمزور ہے. اللہ پلیز آپ میری مدد کر دیں. اللہ اگر آپ نے مدد نہ کی تو میری کوئی مدد نہیں کرے گا. میں پھنس جاؤں گی، میں ایک ایسے کنویں میں گر جاؤں گی جو بہت گہرا ہے اور مجھے اس سے کوئی نکال نہیں پائے گا. اللہ پلیز اس کنویں میں گرنے سے پہلے آپ میرا ہاتھ تھام لیں. جب بہترین الفاظ ہوں گے، دل میں تڑپ ہوگی تو پھر مدد آئے گی. پھر ایسی مدد آئے گی جو آپ کو حیران کر دے گی. ایسی مدد آئے گی جو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی. آپ کے سامنے انبیاء کی مثالیں ہیں. اللہ نے نا کسی نبی کی تب تک مدد نہیں کی جب تک اس نے اپنی مدد خود نہیں کی. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتے تھے نا کہ آگ جلتی ہی نہ. اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتے تھے کہ آگ جلانے والوں کو تباہ کر دیتے، آگ جلتی نہ. اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتے تھے کہ آگ کا وہ سینیریو کریٹ ہی نہ ہوتا. اور پھر ایسے بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی جو ہے وہ کہیں سائڈ پہ کر دیتے تاکہ وہ آگ میں جاتے ہی نہ. لیکن نا اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیکنیک سمجھے اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے چیک کیا ہے کہ ابراہیم کا ریئیکشن کیا ہوگا. چیک کیا ہے ابراہیم بولتے کیا ہیں، ابراہیم اللہ سے کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کوشش کی، پہلے اللہ نے یہ دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. انہوں نے اللہ کے لیے ساری کی ساری کوششیں پہلے کی. انہوں نے انتہائی صبر کیا. جب انہوں نے انتہائی صبر کیا، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوئے، وہ اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے اپنے قدم وہیں جمائے رکھے. انہوں نے آگ کو دیکھ کے اپنی رب کے ساتھ غلامی سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے رب کو اوپر رکھا. ان کا توکل اتنا مضبوط تھا اللہ کے اوپر. اللہ نے پہلے ان کا توکل چیک کیا اور پھر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چیک کیا، ان کا ریئیکشن نوٹ کیا، ان کا دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں.
ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہیں، جنگ بدر میں ان کی مدد ہو سکتی تھی، بہت کم لوگ تھے، لیکن دوسری طرف بہت زیادہ لوگ تھے۔ مدد ہو سکتی تھی نا کہ پہلے ہی جنگ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی جو دوسری سائڈ تھی، کفار تھے، ان کو نہست و نابود کر دیا جاتا۔ فرشتے آ کے ان کی جو ہے نا ان کو ختم کر دیتے، نبی پاک کو آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وہ تو اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، اتنے محبوب کہ اللہ نے ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کی۔ وہ اپنے محبوب کی بھی پہلے کوشش دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک نے پوری منصوبہ بندی کی، پورا پلان کیا، بے شک کم لوگ تھے لیکن گئے، اس جگہ گئے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ 5000 بھی فرشتے بھیج سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کم فرشتوں کی تعداد کیوں بھیجی؟ کیونکہ